मुजाहिद साहब कैसे हैं भाई? और ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर, तशरीफ आवरी का शुक्रिया। सुनाएं कैसे हैं, ठीक हैं आप? बड़ी देर इंतजार कराया, काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। ठीक है भाई, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, आपका नंबर वन हमने ले लिया भाई। कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई आप? हिंदुस्तान से हैं? मैं हाँ, हिंदुस्तान पुणे से हूँ हमारा। और बरेलवी हैं? जी, बरेलवी हैं? अहले सुन्नत वल जमात। अल्हम्दुलिल्लाह ब- बरेलवी हूँ। बरेलवी हालात हैं? जमाने के हिसाब से अच्छा, मरसूम किया जाता है। अहल सुन्नत तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाम रखने से तो कोई अहल सुन्नत तो बनता नहीं है। सुन्नत तो आपके पास है नहीं, अहल आपके सुन्नत क्या होंगे? आपके ऑपरेटर साहब ने बताया आपका नाम है ना, हसन अल्लाह खुद राफजी साहब, वो तो कहते खुद हैं। हम राफिजी भी हैं, खुद रफ सुन्नत है। फ़राइना को, फ़िरऔनों को रद्द करना ये खुद, और रफ्ज़ करना ये सुन्नत है। तो हम अहल सुन्नत चलिए हम हैं, ठीक। क्योंकि आपके पास सुन्नत ही नहीं है। ठीक है ना? आपकी अपनी किताबों में लिखा है कि आपके पास आपके हलाल और हराम के मसाइल के 1% के लिए भी हदीस सुन्नत नहीं है। तो क्या, जब है ही नहीं तो क्या फॉलो करेंगे? सारी बातें कहने के लिए है ना। बाकी दलाइल में जो हम जो मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ जो एकदम रोज़े रोशनी की तरह आया है दुनिया के सामने। तो अगर हम आपको दिखाएं कि आप अहल सुन्नत नहीं है, आप सुनेंगे और फिर रद्द करेंगे? अभी जो हम जिस टॉपिक को, कभी टाइम मिला इंशाल्लाह तो फिर मुलाकात हो जाएगी उसके। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक पे आए हैं ना, फिर जो अक़ीदा हमारे नज़दीक मुसल्लम है, तो कोई माने या ना माने, हमारे नज़दीक ही मुसल्लम है। अब हम अपनी क्या चीज़ ज़बान या मुसल्लम अपना है भाई? दिला क्या चीज़ मुसल्लम है? क्या चीज़ मुसल्लम है? हमारा अक़ीदा। वो आपका अकीदा हमारे पास भी और मुसल्लम है। अकीदा हसन आपका अल्लाह हमारे पास याजी साहब, मुसल्लम आप है। मैं आपसे बेहतर आपका अकीदा जानता हूँ। अकीदा जैसे आप मुसल्लम बेहतर यानी जानते वाज़ेह। हैं अभी जो मुसल्लम कहते हैं वाज़ेह को, मुसल्लम नहीं कहते हक को। मुसल्लम का मतलब ये नहीं वो जो हक है, मुसल्लम का मतलब है वाज़ेह है। वो भाई वो तो वाज़ेह है आपका अकीदा, आज मुझे आपके लिए शायद मुबहम है, मेरे लिए वाज़ेह है आपका अकीदा। ठीक है ना? नहीं नहीं, आप आज की जो हमारी टॉपिक है ना हाँ, यार साहब, आज की जो हमारी वो है निकाह मुतआ को लेकर। अच्छा, चलिए निकाह मुत्ता पे बात आवाज करते आ हैं। रही है मेरी? आपको नहीं आ रही? लेकिन मेरी आप आवाज आपको कभी आ रही जब तक आप सुन्नत ना दिखाए ना, तो आप अहल सुन्नत हो ही नहीं सकते। तो ये आप इधर है? ये हाँ? दाना करे कम अहल सुन्नत है। ठीक है ना? क्या हुआ? देखें, मैं मुत्ता पे आपसे गुफ्तगू करूंगा। ये किताब है अल बहरुल मुहीत फी उसूल अल फ़िक़्ह हाँ, लिज़्ज़रकशी, जुज़ अल खामिस। किताब छपी 1992 में, और ये ज़रकशी बनिहायत अजीम शान आलिम है, जमात मुखालिफिन के, अशायरा के। यहाँ पर यहाँ फरमाते हैं कि ये सफ़ा कौन सा है? सफ़ा नंबर है 185, अच्छी तरह से देख लो। कहते हैं कि फ़इन्न मुअज़म शरीअती सदरत अनिल इज्तिहाद। आपके पास मुअज़म शरीयत जो है ये क़ियास से है, इस्तिहसान से है, राय से है। वन्नुसूसो ला तफ़ी बिउश्र मअशार शरीआ। आपके पास जो नुसूस हैं, कुरान सुन्नत दोनों को मिलाएं, कुरान हदीस को मिलाएं, ये उश्र मअशार के लिए भी काफ़ी नहीं है। उश्र बोलते हैं एक दसवें को। नहीं, उश्र उलमा की उश्र में बातें अशा ना एक काबिल मिनट नहीं शेख साहब, होती। एक मैं तर्जुमा कर लूँ ना, लोगों को समझ आए। उश्र में अशार कहते हैं 1% को। इनके पास जितने नसूस हैं, कुरान सुन्नत दोनों को मिला के, ठीक है ना, अहादीस को मिला के, हलाल और हराम के मसाइल के 1% के लिए भी काफी नहीं है। यानी आपके पास हलाल और हराम के लिए कुरान सुन्नत मिला दे, 1% के लिए भी नसूस नहीं है, तो किस चीज के अहले सुन्नत बन गए ना? जब सुन्नत है नहीं आपके पास, कहां के अहले सुन्नत नहीं, कहला? आप जो ऐसे जबरदस्ती अहले सुन्नत बोलो बन गया? जी बोले, बोलो मैं। बोले बोले भाई। आपने नहीं नहीं, आपने जो बातें कही है ना, तो उलमा की दलीलें जो है या उलमा की राय, वो काबिल दलील नहीं होती। तो ये गलत क्या है? क्या बोलते हैं, माने दलील ही होता है। आपकी शरीयत ये, यानी ये बहुत बड़ा आलिम, यानी नफ के लिए क्या लेके आते हैं ना, उलमा की शहादत लेके आएंगे ना। उलमा कहेंगे ये पास चीज हमारे पास नहीं है। और बात में छुपा के किया गया है जी ठीक है साहब, ना? है ना, जरूरी ये नहीं कि तो हर बात कुरान छुपा के। कुरान की तो कोई आयत में आपको तो नहीं दिखा सकता ना, कोई हदीस तो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि जमाअत उमरिया के पास हदीस कम है। ये तो ना कुरान में होगा ना सुन्नत में होगी ना, कि आप लोगों के ये तो नहीं होगी ना कुरान और सुन्नत में। ये तो वही होगी कि जिन लोगों ने आपके बड़े बड़े अकाबिर हैं,
ایک چیز جو بعد میں ہے وہ تو قرآن و سنت میں تو نہیں ہوگی نا کہ کس فرقے کے پاس حدیث ہے، کس فرقے کے پاس حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اس پہ تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، اس پہ آپ کے اکابر کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اکابر کے اقوال کثرت کے ساتھ کہ آپ لوگوں کے پاس حلال حرام کی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہیں تو بہت کم ٹھیک ہے، تو اہل سنت کہاں سے بن گئے؟ سنیے نا میری بات سنیے نا. جو ہمارے یہاں قابل حجت ہو، ہمارے یہاں چار چیزیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس، ہے نا. تو ہم چاروں کو مانتے ہیں اور ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. یہ ہمارا موقف ہے یار. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو قرآن اور سنت جو ہے نا، قرآن اور سنت وہ 1% سے بھی کم ہے آپ کے پاس، باقی سب قیاس ہی قیاس ہے، باقی سب قیاس ہی قیاس ہے. تو سنت نہ کہلا دو. اب اہل سنت کون ہے؟ ہم ہیں کہ ہم نص کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ارے بات تو سن لے آپ بھائی صاحب. قرآن کی ہر آیت سے نا مسئلے کا استخراج نہیں ہوتا ہے. صرف 500 آیت کریمہ ایسے جن سے استخراج ہوتا ہے. ہر چیز پہ تو قرآن ہے نا، واضح ہے. ہر حدیث سے تو مسائل کا استخراج نہیں ہوتا نا. بالکل بالکل، ہر مسئلے سے قرآن حلال حرام کے مسائل قرآن میں کم ہے، ان کی بات صحیح ہے. وہ آیات جو احکام پر ہیں وہ کم ہے، اور ہر حدیث جو ہے وہ احکام پہ نہیں ہے، اور ہر مسئلے کو وہ ہر حلال حرام والے حدیث سے بھی نہیں نکال سکتے نا. تو یہ اگر یہ قاعدہ آپ لگا دیں تو بھائی ان کے لیے سنت حلال حرام کے مسائل میں سنت بچتا ہی نہیں ہے، بہت کم ہے جی، بہت کم. اسی لیے ان کو قیاس کی ضرورت پڑتی ہے نا. کہتے ہیں ہمارے پاس قیاس ہے، اب قیاس کا انکار نہیں کرتے. قیاس کس کو کہتا ہے؟ قیاس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک چیز نہ قرآن میں نہ سنت میں اپنے جیب سے بنا دو، اپنے جیب سے بنا دو اور کہہ دو کہ یہ اجتہاد ہے جی. بات تو سن لو یار. اسٹارٹ ہو گیا، آپ تو اسٹارٹ ہو گئے. بات تو سن لے آپ. اور میرا آپریٹر نے مجھے ابھی ٹیکسٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ نے کوئی فکس نہیں کیا ان کے ساتھ کہ آپ مدعا پہ گفتگو کریں گے. یہ فکس نہیں ہوا. کس سے؟ ہمارا جو آپریٹر صاحب ہے جعفر کاظمی صاحب، اور وہ ابھی مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ مجاہد صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں حسب معمول. مدعا کے موضوع پر ان سے طے نہیں پایا گیا. اس میں جھوٹ 1% بھی نہیں ہے. انہوں نے جب ہم سے کہا تھا کہ ٹاپک کیا ہے نا، میں نے کہا اسی ٹائم پہ ہم بات کر لیں گے. کیا آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے بیچ میں؟ تو ابھی ہم آپ آمنے سامنے ہیں نا. تو آپ کہہ رہے ہیں ٹاپک جو پہلے سے طے شدہ ہے، طے شدہ نہیں ہے نا. ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے سے بنا رہے ہیں حسب معمول. اس میں تعجب کیا؟ مطلب بات نہیں. اچھا ایک بات بتائے نا، یہ آپ کے فرقے کے علماء جان چھڑانے کے لیے گالی کیوں دیتے ہیں؟ گالی دے کے تاکہ مناظرہ ہی نہ ہو. کس نے گالی دیا؟ نہیں، آپ نے کریم حنفی صاحب کے ساتھ بھی چیٹنگ کیا تھا نا اس ٹائم پہ. چلے بھائی، آپ جب آپ لوگ شریعت دیکھیں، جب آپ لوگوں نے شریعت کے ساتھ چیٹنگ کیا ہے، سنت ہے نہیں اہل سنت. اب 1400 سال سے انہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو سب آپ لوگ اتنا بڑا چیٹنگ، سنت ہے نہیں. سب دنیا کو بتا ہم اہل سنت سنت ہے ہی نہیں بھائی. حدیث ہے نہیں. اور اب کہتا ہے چیٹنگ. اور بھائی سوال یہ ہے کہ آپ لوگ آپ کے علماء یہ گالی، چلے چھوڑ دو گالی کو. اب مدعا پہ بات کرنا ہے، مدعا پہ بات کرنا نا. باقی مسائل پہ تو آپ گفتگو کر نہیں سکتے. ابو بکر عمر کی ایمان پہ وہ تو چھوڑ. باقی مسائل تو وہ کر لیں گے نا، باقی مسائل پہ کر لیں گے، کوئی بعید بات نہیں ہے. اس میں کر لیں گے، قریب ہے انشاءاللہ، قریب ہی بات کریں گے اس پہ. تو اصول پہ پہلی بات ہونی چاہیے، فروع پہ تو بعد میں بات ہوگی. اگر سب مسائل کو کور کرنا ہے تو انسان شروع اصول سے کرتا ہے نہ کہ فروع سے. اصول تو جو چیزیں ہمارے یہاں متحقق ہے نا، جیسے آپ کے یہاں متحقق ہے کہ آپ مانتے ہیں جو باتیں، تو ہم آپ کے اصول کو نہیں مانتے نا. ہم آپ کے اصول کو نہیں مانتے. ارے سنیں نا میری بات تو سن لے بھائی صاحب، سن لو. جی صاحب بسم اللہ. آپ خلفاء کو نہیں مانتے ہیں نا، لیکن خلفاء کی خلافت تو ہمارے نزدیک ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ نہ مانیں. نہیں، ہم خلفاء کو مانتے ہیں. خلفاء یعنی حکام کو مانتے ہیں بھائی. ہم ابھی مانتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی مودی کی حکومت ہے. مودی مسلمان نہیں ہے، شیعہ. آپ نے نا شیخین کی، ہاں شیخین کو بھی ہم بحیثیت حاکم مانتے ہیں بھائی کہ انہوں نے حکومت کی ہے. معاویہ کو بھی مانتے ہیں، یزید کو بھی مانتے ہیں، مروان کو بھی مانتے ہیں. ہم تو دنیا میں اتنے بادشاہ گزرے ہیں، ہم ان کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ شرعی خلیفہ نہیں تھے. خلافت مطلب امامت کبریٰ مطلب نیابت رسول ہے نا. ہاں بالکل. آپ نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں.
جو جس کو واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا ہے اس کے تو آپ دشمن ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے تو آپ دشمن ہیں, آپ دشمن ہیں, ہم کبھی دشمن نہیں ہوئے جناب, نہیں آپ نہیں, تو یہ باتیں بالکل پکے دشمن ہیں, 100% دشمن ہیں. دشمن نہیں ہوئے. اور تو نہیں, جب دیکھو جب ان کے دشمن کی آپ سپورٹ کرتے ہو, ان کی جانی دشمن کی سپورٹ کرتے ہو, تو تم اس کے دشمن بن گئے نا. تھا کون دشمن, تھا کون دشمن, جی دشمن جن کو کون تھا؟ دیکھو تو آپ مانتے ہیں کہ ایک ایسے افراد ہیں ان امت میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا ہے. ابو بکر عمر پہ تو اجماع ہے, تو ان کو لوگوں نے امام بنایا نا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امام نہیں بنایا نا. تو ابو بکر عمر کی امامت سن لو نا, دشمن کون ہے, میں دشمن بتاؤں نا دشمن کون ہے. نبی علیہ السلام نے حکم دیا, نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کون نماز پڑھائے, اور یہ خلافت ہے, یہ خلافت ہے. دہلی کے جامع مسجد کے امام مغلیہ دور میں بادشاہ ہوا کرتا تھا, اور دلی کے جامع مسجد کے ابھی لال مسجد دلی میں جو ہے اس کا پیش امام ابھی وہ ہندوستان کا صدر ہے, ہندوستان کا وزیر اعظم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا ہو, جنہیں رسول نے آگے بڑھایا, مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا نے جس کی بیعت کی اچھا, ہو. اگر میں آپ کی کتاب بخاری سے ثابت کروں یہ حدیث جھوٹی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہٹایا ہے, لیکن پہلی بات یہ نہیں بخاری دکھائے اب نا, سن لینا, اب تو جملہ ختم نہیں ہونے دیتے نا, اب تو وہ ہو گئے, آپ تو ایکسائٹڈ ہو گئے, ڈر گئے. جو انسان ڈر جاتا ہے سامنے والے کو بات نہیں کرنے دیتا نا. دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے, فاسق فاجر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے, ٹھیک ہے نا, خسرے کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. امامت صغرا کو تو معذور نہیں کرتا نا یار صاحب, ہاں اصل یہی ہے. تو یہ جو پیش امامی جو ہے یہ خلافت نہیں ہے, پیش امامی اور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت اور. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات, اگر آپ چاہتے ہیں نا ایسے ہی بیٹھ کے ادعا کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا, ایسے بیٹھ کے ادعا کرنا, یہ تو کوئی بھی ادعا کر سکتا ہے نا. اور آپ ادعا کرو کہ آپ خلیفہ ہو, اور بات نہ کاٹو نا, بات سنو. ابھی اگر آپ چاہیں ہم دونوں گفتگو کرتے ہیں کہ ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا ہے یا اس کو نصب کیا ہے, گفتگو کریں اس موضوع ہمارے پر. نزدیک ساری امت اکثر کے نزدیک ثابت ہے نا یاری صاحب, جیسا آپ بھئی کہتے ہیں نا ہم امیری امت تو اس زمانے میں نہیں تھی نا, امت تو روایات کو دیکھتی ہے نا. آپ کے ہاں بخاری حجت ہے یا نہیں ہے؟ امت کا لفظ جو آیا قرآن میں یہ اس زمانے میں نہیں تھے, امت تو آیا کیسے پہ. اب مجھے بات کرنے دو گے, ابھی امت اس زمانے میں تو نہیں تھی نا. ابھی جو آپ کے پاس جو چیز ثابت ہے وہ کتابوں سے ثابت ہوگی. آپ کے یہاں تو عقیدہ یہ بھی ہے نا سارے, اور بھائی بات کرنے دو نا مجھے. دیکھیں آپ کہتے ہیں ہمارے نزدیک ثابت ہے, آپ کے نزدیک کیسے ثابت ہے؟ آپ نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا, آپ نے جو کتابوں میں لکھی ہے. اگر میں آپ کے کتاب میں دکھاؤں کہ ابو بکر کو نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا ہے تو پھر آپ کیا کہو گے؟ دکھائے نا. اگر دکھایا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دکھایا اب دکھائے تو پھر ہم دکھائیں گے آپ کو, ہے نا, کہ رسول نہیں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا نا, پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جھوٹے ہیں نا. چلیں جی. نہیں, اور یہ بھی ہے نا, روایت یہ بھی موجود ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے خود انہیں, وہ بھی آخری ایام میں اپنی زندگی کے, میں بتاتا ہوں جی, بات نہیں کاٹ رہا بھائی, ٹھیک ہے نا, آپ میرا بات نہ کاٹیے. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین, اچھی طرح سے دیکھ لو, اس قوم کا دھوکہ دہی, اس قوم کی مکاری اور فریب کاری, یہ خود مانتے ہیں. نہیں, میں استدلال نہیں بھائی صاحب, مجھے میری بات نہیں کاٹیں گے, میری بات نہیں کاٹیں گے آپ. آپ کے نزدیک میں غلط فی پر ہوں, میرے نزدیک آپ غلطی پر ہیں, مجھے حق ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں غلط پر ہیں. اور بھائی سن لو, مجھے بات کرنے دو, میری بات نہ کاٹو. آپ میرے نزدیک فریب کار ہیں, آپ کے دلائل فریب ہیں میرے نزدیک. آپ میرے نزدیک آپ کے دلائل فریب کاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب سن لو کیسے فریب کاری ان کی دھوکہ دہی, خود مانتا ہے. پلیز میری بات نہ کاٹو نا بھائی. محمد مجاہد صاحب مجھے بات کرنے دو, میں ابھی بتاتا ہوں کہ دنیا دیکھ لے گی کہ آپ فریب کار ہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. اب بات تو ختم ہونے دو. یہ پھر میں شروع سے عرض کرتا ہوں, لوگوں دیکھ لو ان کی فریب کاری, ان کی دھوکہ دہی,
اور ان کی مکاری خود مانتے ہیں ایک طرف سے کہ جو پیش امام ہوتا ہے اس کا پھر شروع ہو گیا بھائی. یہ الفاظ آپ نہیں، یہ الفاظ آپ کو واپس لینے پڑیں اور گے. بھائی اگر میں نے ثابت نہیں کیا، اگر میں نے ثابت نہیں کیا آپ کے فریب کاری، مجھے جملہ ختم ہونے دو نا. پھر آپ کہہ دو آپ نے ثابت نہیں کیا. نہیں، بالکل بالکل میرا حق ہے، مجھے تصریح کرنے کا حق ہے کہ آپ کی دلیل باطل ہے. یہ گالی نہیں ہے. پلیز اس کو بھائی صاحب، میں آپ کو آخری دفعہ وارننگ دیتا ہوں، مجھے بات نہ کاٹو. بات نہ کاٹیں پلیز. یہ بل کیونکہ یہ ڈر گیا بھائی کہ یہ میں ان کا مکاری دکھاؤں گا نا، مکاری دکھاؤں گا، بولنے نہیں دے رہا. پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں میوٹ کرتے ہو تم. خود میوٹ ہو گیا الحمدللہ، آواز نہیں آ رہی. بہترین. لوگوں دیکھ لو ان کی فریب کاری، ان کی مکاری، ٹھیک ہے نا، اور ان کی دھوکہ. ایک طرف سے خود مانتا ہے کہ جو پیش امام ہوتا ہے مسجد کا، اس سے امامت عظما کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. امامت عظما کا جو منصب ہے اس کی تعریف ہی اور ہے. امامت عظما کے جو منصب کے ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریاں ہی اور ہیں، اس کی کوالیفیکیشنز ہی اور ہیں، اس کے بننے کا طریقہ ہی اور ہے. اور یہ بھی مانتا ہے کہ جو پیش امام ہوتا ہے وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، فاجر بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، خسرا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی مانتا ہے. یہ بخاری میں ہے. یہ سب دیکھو. اور اس کے باوجود جب یہ دو چیزیں ہیں، ایک مسئلہ ہے کہ پرچون کا دکان ہے، اور ایک ہے سٹی کا جو سب سے بڑا یونیورسٹی ہے اس کا جو چانسلر ہے. یہ دو مختلف پوسٹ ہیں. یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ ابو بکر جو ہے یہاں پہ پرچون فروشی پہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، امام جماعت پہ لگ گیا. تو اس سے کہاں ثابت ہو گیا کہ وہ پوری یونیورسٹی کا چانسلر بھی ہے؟ بھائی یہ تو دو مختلف مقامات ہیں. اور شیخ صاحب، مدعا اور دلیل میں تناسب بھی تو ہونا چاہیے نا. یہی تو آپ کی دھوکہ دہی ہے. اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام پلیز خاموش. آپ کا جو آپ مت بولیے. آپ میرے بیچ میں نہ بولو نا. دیکھو بھائی صاحب، مجاہد رضا مجاہد صاحب، بات کر کے فائدہ بھی کیا ہے بھائی؟ اگر بات کرنے کا اصول ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں بولتے. مجھے کتنا ٹائم کتنا اسپلٹ کریں؟ ٹائم کتنا اسپلٹ کریں؟ نہیں، میں 10 منٹ بولوں گا، آپ بھی 10 منٹ لے لینا بھائی، ٹھیک ہے نا. میرے 10 منٹ میں آپ نہیں بول سکتے بھائی. چاہے میں آپ کو گالی نہیں دوں گا، لیکن آپ کی مکاری کو میں مکاری کہوں گا بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ نے جو شریعت کے ساتھ فریب کیا ہے، پھر شروع ہو گیا بھائی. اس کے ساتھ مناظرہ ہو سکتا ہے. ابھی قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتا کہ کفار مکر کرنا یہ گالی ہے. اللہ گالی دے رہا ہے. یہ کوئی ماں بہن کی گالی ہے کہ اگر میں کہتا ہوں ان کی دلیل مکاری ہے؟ بھائی اس طرح نہیں ہوتی. آپ دوسروں کو بات نہیں کرنے دیتے. نہیں، بدتمیزی. آپ کو مناظر کرنا ہی نہیں آتا. مناظرہ آپ کو کرنا ہی نہیں. میں نے آپ کو ماں بہن کی گالی دیا. میں نے آپ کے چہرے پہ میں نے وہ کہا کہ آپ کی داڑھی مثلا وہ بکری کی داڑھی کی طرح. میں نے آپ کی ٹوپی کا مذاق اڑایا. میں کہتا ہوں آپ کی یہ مکاری ہے، دلیل آپ کی مکاری ہے نا. میں کس الفاظ سے بیان کروں؟ او بھائی ان کی مکر دیکھو. لوگوں مسلمانوں دیکھو، جماعت عمریہ کس جھوٹ پہ کڑی ہے، کس مکر پہ کڑی ہے. اسی لیے تو یہ لوگ مناظرہ نہیں کر سکتے نا. اسی لیے کہ ایک شخص لگا پرچون ہے، پرچون کی دکان میں وہ کیا ہے، وہ ملازم ہے. اور ایک اس کو ملازمت ملی پرچون کی دکان میں. اور ایک اسٹیٹس کیا ہے، اسٹیٹس ہے آپ کے شہر میں جو سب سے بڑا یونیورسٹی ہے اس کا چانسلر. اب ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ کوئی ربط ہی نہیں ہے. اگر وہ کوئی پرچون والا ہے تو پرچون والا ہے نا، وہ یونیورسٹی کا چانسلر تو نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ پرچون کی دکان پہ لگ گیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چانسلر بھی ہے یونیورسٹی کا. اس پہ لوگ ہنسیں گے نا. اس پہ ہنسنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جو چانسلر لگا ہے اللہ کی جانب سے، چانسلر لگا ہے اسلام کی یونیورسٹی کا، وہ تو مانتے نہیں ہو نا. یہ کتاب کس کی ہے مجاہد صاحب؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے. کہتے ہیں اہل سنت تو تمہارے پاس ہے نہیں. اور جو سنت ہے اس کو بھی نہیں مانتے. جو سنت ہے اس کو بھی نہیں مانتے نا. مزے کی تو بات یہ ہے. خاموش ہو جاؤ مجاہد خاموش. میری باری ہے نا، ٹائمر لگا دیتا ہوں. 10 منٹ میرا، 10 منٹ آپ کا. خاموش. اچھی طرح سن. یہ کتاب شیعوں کی ہے یا آپ لوگوں کی ہے؟ المصدق علی الصحیحین جزء 43 چاپ دار الفکر. ملاحظہ کرو، یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. ادھر دیکھو،
پرچون والے کو، اے پرچون والے کو، پرچون کی دکان میں ملازم کو، اس کو اسلام کی یونیورسٹی کے پروفیسر سے قیاس نہ کرنا کہ یہ دونوں ایک ہیں۔ جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا مولا بنایا ہے، اسلام کا امام بنایا ہے، اسلام کا سید و سالار بنایا ہے، اس کو کسی گلے کے محلے کی مسجد کے، وہ بھی چوری کے پیش امام، کسے اس کا قیاس نہ کرو۔ یہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نص اس طرح ہوتی ہے، نص مخالف کے کتاب سے ہوتی ہے، اور نص مخالف کے صحیح کتاب سے، ادھر دیکھو، نیچے نہ دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، اور جس ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی۔ علی کی طاعت تم پہ واجب ہے مسلمانوں، ہائے ہائے، کیونکہ علی علیہ السلام کی طاعت میری طاعت ہے۔ علی کی نافرمانی سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی نافرمانی تم پہ حرام ہے، کیونکہ ان کی نافرمانی میری نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے، ابو بکر عمر کے لیے بھی ہے۔ تو جس کی طاعت سب پہ فرض ہے، اور جس کی معصیت سب پہ فرض ہے، اور سب کا آقا ہے، سب کا سید ہے، سب کا مولا ہے۔ اور ابو بکر بھی مسلمان تھے، عمر مسلمان تھے، عثمان مسلمان تھے، یا کسی اور مذہب کے پیروکار تھے؟ اگر ابو بکر عمر مسلمان تھے، کسی اور شریعت کے پیروکار نہیں تھے، تو اس شریعت میں ہر مسلمان پہ فرض ہے میرے مولا امام علی علیہ السلام کی طاعت، اور ہر مسلمان پہ حرام ہے ان کی معصیت۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ابو بکر عمر عثمان نوکر بنے جی، چوکیدار بنے جی۔ ابو بکر عمر کیا بنے؟ نوکر بنے، غلام بنے، کیونکہ طاعت واجب ہے۔ امام علی علیہ السلام فرمائے کہ ادھر بھاگو، عمر پہ واجب ہے کہ بھاگتا چلے۔ امام علی علیہ السلام فرمائے عمر ادھر بھاگو، ہاتھ پیر زمین پہ رکھ کے بھاگو، عمر پہ واجب ہوگا کہ ہاتھ پیر زمین پہ رکھ کے بھاگے۔ مولا علی علیہ السلام فرمائے عمر ادھر جھاڑو لگاؤ، عمر پہ واجب ہے ادھر جھاڑو لگائے۔ مولا علی علیہ السلام فرمائے عثمان ادھر آ جاؤ، چوکیداری کرو، اس پہ واجب ہے کہ چوکیدار بنے دن رات۔ ابو بکر ادھر آ جاؤ، یہ کپڑوں کی استری لگاؤ، یہ ادھر کرو، ادھر جا کے وہاں پہ صفائی لگاؤ۔ ابو بکر پہ واجب ہوگا نوکری کرے۔ جب اللہ نے واجب بنایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب بنایا ہے کہ تم ان کی حیثیت ہی نوکر کیا۔ تاجدار کون ہے؟ میرے مولا امام علی علیہ السلام۔ شہنشاہ کون ہے دین کے؟ اے بناوٹی نہیں، چوری کے حدیث کے نہیں، اے جھوٹی سنت کی نہیں، اصلی سنت کی، جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا، جہاں کا، دین کا، دنیا کا، زمین کا، آسمان کا امام بنایا ہے، پیشوا بنایا، شہنشاہ بنایا، وہ میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے۔ کہتے اہل سنت، اہل سنت۔ اب پتہ چلا نا، ادھر دیکھو، اب مجاہد رضا ادھر دیکھو، سنت کے تم دشمن ہو۔ تم نے نوکر کی غلامی کو قبول کیا، نوکر کو بادشاہ بنایا، اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر بنایا تھا تم نے اس کو امام بنایا ہے، اور جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا اس کے منکر ہو گئے ہو، تم اس کے دشمنوں کے تم پرچار کرتے ہو۔ اچھا مزید دیکھو، مزید دیکھو جی، یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے، ادھر دیکھو، جزء اول چھاپ دار الوطن۔ بلکہ میں ایک اور کتاب سے آپ کو دکھاؤں، مصنف سے دکھاؤں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، چھاپ دار التاج جزء سادس۔ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئے ہائے 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 ہائے، یہ کہتا ہے اہل سنت۔ اب تم سنت کے دشمن ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو، دین کے دشمن ہو، تم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں بنایا، اور جس ایک جھوٹی حدیث لے کے آئے ہو کہ اس کو پیش امام بنایا۔ ادھر دیکھو، انی تارکم فیکم الخلیفتین من بعدی، میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں اس امت میں، وہ ابو بکر عمر ہے؟ نہیں، وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، وہ عطرت طاہرہ اہل بیت ابرار علیہم السلام ہیں۔ آئے ہائے، اہل بیت ابرار علیہم السلام، یہ خلفاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث متواتر ہے۔ ادھر دیکھو، یہ کتاب السنہ
لأبی بکر بن ابی عاصم جزء اول چاپ دار السمیعی. ہائے ہائے ہائے. آج یہ شخص دیکھیں ان کا بڑے سے بڑا مولوی آ جائے نا بے عزت ہو کے چلا جائے گا. کیونکہ جب جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اہل بیت طاہرین، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے لیے آتا ہے نا، اس کی بے عزتی تو اس کی مقدر ہے نا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اسی لیے تو بھاگ رہے ہیں نا یہ لوگ، مناظرے کے لیے آتے نہیں ہیں. ادھر دیکھو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آئے ہائے 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 ہائے. ادھر دیکھو، علی منی وانا من وهو ولی کل مؤمن من بعدی. میرے بعد ہر مؤمن کا شہنشاہ، میرے بعد ہر مؤمن کا آقا کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. اوے اگر وہ ابو بکر عمر کے آقا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ابو بکر عمر دین سے خارج ہیں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مسلم کی پہچان اس طرح کرائی. مومن مسلم وہی ہے جس کا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جس کا آقا امام علی علیہ السلام ہے. تو تم چن لو بھائی، ابو بکر مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ اگر مسلمان تھا تو اس کا آقا، اس کا شہنشاہ میرے مولا امام علی علیہ السلام، اس کے سر کے تاج میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. اور ابو بکر کی حیثیت چپراسی کیا کیونکہ اس پہ طاعت ہی واجب ہے. یہ حدیث اس کا کیا حیثیت ہے؟ اسناد صحیح رجال رجال مسلم. سبحان اللہ. ہوئے 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 ہوئے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اسناد حسن بل صحیح. آپ میرے بعد ہر مسلمان پر، ہر مؤمن پر میرا خلیفہ و جانشین ہے. سمجھ میں آئے نا؟ جس نس اس طرح ہوتی ہے، یہ نس جو ہے نا چوری کی نس نہیں ہے کہ کسی کو چوکیدار بنایا یا کسی کو چپراسی بنایا، کسی کو پرچون کے دکان پہ لگا دیا، ادعا کرو کہ یہ یونیورسٹی کا چانسلر ہے. یہ اس طرح چوری کا، سنت تمہاری چوری کیا ہے. سنت کو تو تم مانتے ہی نہیں نا. وہ جس اب مان بھی لیں کہ ابو بکر کو پیش امام بنایا نا، اور پیش امامت کیا، خلافت عظما کیا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمہارا عقل کہاں ہے مولوی صاحب؟ ٹھیک ہے، یہ سنت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مسلمانوں کا شہنشاہ میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف. اس حدیث کو جو آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نمازی دیا، اس کا راوی کون ہے پتہ ہے؟ اس کا راوی ہے عائشہ. ادھر دیکھو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بتایا کہ عائشہ جو ہے سچی نہیں ہے. یہ کتاب بخاری. اب گالی مجھے نہیں دینا، میں آپ کو بخاری سناؤں گا، سنت سناؤں گا. ادھر دیکھو، سنت کے منکرو، میں آپ کو سنت دکھاؤں گا. بخاری چاپ دار حیات تراث العربی. ادھر دیکھو، یہ صفحہ نمبر ہے 134، حدیث نمبر ہے 664. اسی میں یہی ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اسی میں پہلا جملہ ہے انکن صواحب یوسف. آئے ہائے ہائے ہائے. صواحب یوسف کو جانتے ہو شیخ صاحب؟ صواحب یوسف کون تھی؟ وہ عورتیں تھیں جو دین خدا کے خلاف سازش میں دن رات مصروف ہوتی تھیں. وہ صواحب یوسف ہیں. ایک منٹ شیخ صاحب، ابھی آپ کی باری آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. پھر فرمایا لقد كان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین. یوسف کی کہانی میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس میں ایک نشانی ہے خواتین جو یوسف کی دشمن تھیں. ان کے متعلق قرآن نے فرمایا ان کیدکن عظیم. یوسف کے خلاف جو خواتین تھی، کافرات تھی، فاجرات تھی، کاذبات تھی. ظاہر میں وہ یوسف کی بلائی چاہتی تھیں، حقیقت میں وہ یوسف کی دشمن، اس کے خلاف سازش میں مصروف تھیں. ان کا قید، ان کا مکر بڑا عظیم ہے. ہائے اللہ نے ان کو مکار بولا نا بھائی، نہیں کہنا گالی دیا میں نے. اللہ نے بولا نا، اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی جو مکر ہے کمزور ہے. صواحب یوسف کی مکر جو ہے وہ عظیم ہے، بڑا ہے. جس نے یہ حدیث روایت کیا نا کہ میرے ابا جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا، اسی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکفیر کیا. اسی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکذیب کیا. اسی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا دشمن بتایا. کیونکہ صواحب یوسف نبی اللہ یوسف کے دشمن بھی تھیں اور قرآن اور سنت کے منکر بھی تھیں. چلیں جی، اب آپ کی باری ہے. 10 منٹ آپ کا شروع ہو گیا. یہ
مائک کھول دے. مائک آواز نہیں آ رہی. آپ نے جو قرآن کی آیت کہ پہلی بات آپ کو عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے نا. آپ نے قصص پڑھا جبکہ وہ قصص نہیں قصص ہے. کاف پر فتح ہے. کاف پہ فتح ہے وہ ہے نا, قصص اچھا نہیں جی, ہو. اور آپ نے کہا نا صواحب یوسف کا, تو صواحب یوسف کا صحیح مطلب پتہ ہے صحیح. آپ کو؟ چلے آپ بتائیں. آپ میوٹ کیجیے ان کو ہے نا, آپریٹر صاحب پہلے ان کو میوٹ کیجیے آپ. میوٹ کروائیے. صواحب یوسف جو یہاں پہ صواحب یوسف کا لفظ آیا نا, یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بدکارہ عورتیں تھی ہے نا, ان کی طرح نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا. یہ مطلب بالکل ہرگز نہیں ہے نا. کس طرح بولا؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کی ان عورتوں کی طرح جو انہیں ہے نا, یہاں مراد باطنی ہے, جو ظاہر میں وہ کچھ کہتی تھی اور باطن میں وہ کچھ اور کہتی تھی. نبی دو عالم صلی اللہ ان کننا, یہاں پہ یہی مراد ہے. وہ قرآن میں جو آیتیں قید کرنا, حدیث مبارکہ میں جو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ انا کننا لانتنا صواحب یوسفا, اور ایسی حدیث مسلم شریف میں ایک اور بھی ہے, یعنی نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارکہ وسلم نے صواحب یوسفا اس لیے کہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے یوسف علیہ السلام کی وہ عورتیں, وہ صاحب جو دل میں کچھ اور تھا ان کے لیکن ظاہر میں کچھ اور. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارکہ وسلم نے جو فرمایا, یہ بدکارہ عورتیں بالکل بھی مراد نہیں ہے. اور وہاں پہ قصص نہیں لفظ, آپ نے غلط پڑھا, عبارت پڑھنی آپ کو نہیں آتی ہے یاری صاحب, وہاں پہ قصص ہے نا. حضور نے جو کہا ہے پیار اور نرمی کے اعتبار سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارکہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ آپ کے اس لیے کہ غیرت کی شدت یہاں مراد ہے اس عبارت سے. پہلے آپ سمجھے عبارت اور ظاہری الفاظ سے معنی نہ نکالا کیجیے. یہ جملہ ایک محاورہ ہے, محاورہ سمجھ, استعارہ کے طور پر بولا جاتا ہے. استعارہ سمجھ گیا؟ ہاں استعارہ یہ. اور مان گیا کہ یہ استعارہ. بات نہیں. اور تو آپ نے کہا تھا نا کہ داڑھی رکھو, آپ نے داڑھی پہ کامنٹ کیا ہے نا, جبکہ یہود و نصارہ کی طرح تو یاری صاحب آپ کا چہرہ ہے نا, پینٹ شرٹ تو آپ پہنتے ہو, داڑھی تو آپ کے چہرے پہ نہیں ہے. کہ تو ہم علی کے غلام ہیں, کیسے آپ علی کے غلام ہو؟ کیا حضرت علی کو بھی داڑھی نہیں تھی؟ اور آپ کی کتابوں میں تو ایسے خرافات بھرے پڑے ہیں یاری صاحب نا, آپ کسی بھی کتاب سے ہماری اہل سنت والجماعت سے یہ بات نہیں ثابت کر سکتے, جبکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا. میں ٹاپک سے ہٹ رہا اور آپ بھی ہو کسی بھی کتاب سے جیسا منفی نامزد کسی کو کافر نہیں ثابت کر سکتے ہے نا. یہ ان عبارتوں سے پڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں نکل رہا کہ کیا مطلب ہی کا, جبکہ یہ استعارہ کے طور پر نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارکہ وسلم نے کہا تھا, جبکہ استعارہ کی اگر پوچھ لیا جائے تو آپ کو تعریف بھی نہیں پتا. آپ تعریف کرو نا, آپ کو سمجھ آتا ہے, گئے؟ آپ کی باری, آپ تعریف کرو. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ ان کے والد ہی نماز پڑھائے, لیکن ظاہری طور پر انہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارکہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ دوسرے کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ کہ تم ان عورتوں کی طرح یوسف کے صواحب, جو صواحبہ یوسفہ کا لفظ آیا وہاں وہ مراد ہے, یا کہ جو ظاہر میں ان کو کچھ تھا باطن میں کچھ اور تھا. باطن میں تم چاہتی ہو کہ تمہارے ابا ہی نماز پڑھائے, اور جبکہ ظاہر میں یہ ہے کہ تم انکار کرتی ہو. 3 بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رجوع کیا تھا, بات کو لوٹایا تھا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو یہ بات آپ کی اصل نو باطل ہی ہے نا, اس تو پہ یہ آپ کا کوئی استعارہ جو ہے اعتراض مکنیہ نہیں. ہے یا مصرحہ ہے؟ آپ خاموش رہے پہلے, میں آپ کے چلیں, وہ آپ کو سارے آتا ہے جواب نا آپ کو ملیں گے, میں آپ کی باتوں پہ خاموش رہا صاحب. اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے نا, اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے, وہاں پہ مسلم بھی موجود ہے, کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھ لے مسند امام احمد ابن حنبل آپ دیکھیے ہے نا, 23,448 کی حدیث مبارکہ حضرت بریدہ سے حدیث مبارکہ مروی فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور کہا کہ جاؤ ابو بکر کو کہہ دو, امر ہے یہ, سمجھ گئے, سمجھے, یہ امر ہے کہ حضرت ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. مرو کا لفظ ہے, مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, تم کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تب حضرت عائشہ نے جملے دہرائے کہ یا رسول اللہ آپ ان کی جگہ کسی اور کو متعین فرما دیں. اب اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ حضرت عائشہ آپ نے جو بدکارہ کہا ہے نا آپ کے اوپر تو, لیکن آپ کے لیے کیا توبہ اور کیا دین کیا اسلام ہے, یہ بات آپ کی بالکل ہی باطل ہے.
یہ بات آپ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ نے حدیثیں پیش کی ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارکہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تمہاری مثل ایسے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں جو منزلت تھی وہی تمہاری ہے. ہارون علیہ السلام نبی تھے یاری صاحب, ہارون علیہ السلام نبی تھے. ہارون علیہ السلام نبی تھے, حضرت علی نبی نہیں ہے. پھر یہ دوسرا اعتراض بھی آپ کا باطل ہے. سمجھ گیا آپ؟ ہاں سمجھیے. اور یہ ظاہری عبارت پڑھ کے نا, اگر عربی جاننے سے آدمی عالم ہو جاتا, ابو جہل بہت بڑا عرب دا تھا, عربی جاننے والا, تو بہت بڑا عالم ہوتا, اس کی زبان ہی عربی تھی. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. ہاں, حضرت علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ چہارم مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ہمیں انکار نہیں ہے. علی ہمارے سروں کے تاج ہے. اور غدار کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اہل سنت والجماعت ان کے اندر مکاری عیاری بڑی پڑی ہے نا. عبداللہ ابن سبا جس نے یہودیت کا جو کس کا بانی, آپ کے شیعت کا بانی ہے. آپ نے تو ساری امت کو آپ کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی مومن ہی نہیں بچ رہا. یہ باطل ہے آپ کا نظریہ. ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک. میں آپ کے دل میں میں آپ کے سینے میں اپنا دل نہیں لگا سکتا نا, آپ کی زبان میں اور آپ کے منہ میں اپنی زبان نہیں ڈال سکتا. آپ کا عقیدہ آپ اپنا بیان کریں گے, لیکن اپنی کتابوں سے تو کم بیان کریں. آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں کیا آپ کے لوگوں کے؟ اہل سنت والجماعت کی کتابیں لا کے یہ دیکھو, جبکہ وہ ساری کتابیں ہم جانتے ہیں, وہ بات وہاں پہ, لیکن الگ الگ موقع اور محل پہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر اپنی کتابیں آپ لے کر کے آئیے. اپنی کتابیں کیا آپ کی کتابیں نہیں ہیں؟ آپ کی کتابیں بے شک نہیں, کیونکہ ساری کتابیں تو ہماری اہل سنت والجماعت ہی کی ہے. الاستفطار کے اندر آپ کو دیکھ لو, ہے نا, تہذیب الاحکام آپ کی محقق توسی کی کتاب آپ دیکھ لیں, اس کے اندر ساری خرافات بھری پڑی. لیکن ابھی اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم ساری کمیونٹی کو برا بھلا کہنے لگے. اصول کافی, آپ کی فروع کافی, ساری کتابیں وہاں بھری پڑی ہے یاری صاحب, اور آپ خلفائے راشدین پہ اعتراض کر رہے ہیں. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پیچھے نماز حضرت علی نے پڑھا, تو کیا وہ غلط تھے کیا جو حضرت علی نماز پڑھتے تھے؟ ثابت کرو نا پہلے کہ نماز پڑھی ہے. اقتدا جائز ہے. آپ کافر کی اقتدا جائز ہے؟ کافر کی اقتدا بے شک ناجائز ہے. اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارکہ وسلم نے جسے حکم دیا ہو کہ آپ نماز پڑھا, تو نماز مومن اور مسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھو. کافر کی اقتدا جائز نہیں, وہ ہمارے یہاں بھی جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب ہنس لو. چلیے دوسری بات مکمل کریں آپ. میں نے اپنی بات 8 منٹ میں رکھ دی. اچھا ہے جی, چارجر کا ختم ہے جی, بیٹری ہائی تو چارج کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, بیٹری جب ہے نہیں. او بھائی اس نے جواب دیا ہے. نس کس کو بولتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا, امامت کے لیے نس. ہم کہتے ہیں یونیورسٹی کا چانسلر ہے, یہ دلیل لے کے آتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو پرچون کے دکان میں چوکیدار لگا دیا بھائی. اور پرچون کے دکان میں چوکیداری کی جو سند ہے وہ خاموش, اس کو میوٹ کر دو, خاموش ساکت. پرچون کے دکان میں جو چوکیداری کی سند ہے وہ اس سے یونیورسٹی کے پروفیسر کا, یونیورسٹی کے چانسلر کا, وزارت عظمیٰ کے عہدے کا کے پوسٹ کا دلیل نہیں ملتا. اور وہ بھی نقلی ہے. وہ جو تم نے پرچون کی دکان کی چوکیداری کی سند لے کے, وہ بھی نقلی ہے. اور میں نے تمہیں دکھا دیا نا. اور بھائی تم نے ایسے شخص نے جواب دی, میں نے ثابت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک سے کہ ابو بکر, عمر, عثمان کی کیا حیثیت ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح میری طاعت واجب ہے, جس طرح اللہ کی طاعت واجب ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ,
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. جس طرح میری طاعت واجب ہے اسی طرح علی علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. جس طرح اللہ کی طاعت واجب ہے اسی طرح امام علی علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. اور جس طرح میری اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی حرام ہے اسی طرح امام علی علیہ السلام کی معصیت حرام ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ پوری امت غلام ہے میرے مولا امام علی علیہ السلام کے. ابو بکر عمر بھی اسی شریعت کے جز ہے نا. وہ تو ان کے لیے تو ایکسیپشن تو نہیں ہے کہ وہ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے تو کیا ثابت کیا کہ امامت کی نس اس طرح ہوتی ہے. امامت کی نس وہ نہیں ہوتی جو آپ دکھا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی. یہ کہتا ہے استعارہ ہے. ابھی استعارہ کی طرف آئیں گے لیکن پہلے میں کچھ مزید اس کے لیے اس کی طبیعت صاف کر دوں اس شیخ صاحب کی. شیخ یہ دیکھو یہ کتاب ہے. یہ شیعوں کی کتاب ہے. کتاب اور یہ کہتا ہے تم ہماری کتابیں کیوں دکھاتے ہو. اور تمہیں بے عزت کرنے کے لیے دکھاتا ہوں تمہاری کتابیں. تمہارے کفر ثابت کرنے کے لیے کہ تم سنت کے منکر ہو. تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو. تم اہل سنت کیوں کہلاؤ گے جب تم سنت کو مانتے ہی نہیں ہے. یہ سنت نہیں ہے. سنت دیکھو سنت تو اہل سنت تو ہم ہیں. اسی لیے دکھا ہم اگر شیعہ کتاب سے دکھائیں تو آپ مانیں گے نا. نہیں مانیں گے. کہتے اب یہ روافظ کی کتاب ہے عبداللہ ابن سبا نے لکھی ہے نا. یہ تو تمہاری اپنی کتابیں ہیں نا. عبداللہ ابن سبا نے تو نہیں لکھی نا. یہ احمد ابن حنبل ہے عبداللہ ابن سبا ہے. کہ ہماری کتابیں کیوں دکھا رہے ہو. اسی لیے کہ ثابت کریں کہ آپ کی کوئی دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جھوٹ کا فراڈ کا سب کچھ فراڈ. چوکیدار پرچون کی دکان میں چوکیدار کو لکھا ہے کہ یہ یونیورسٹی کا چانسلر ہے جی. سند دکھاؤ اس میں لکھا ہے چانسلر. اس میں لکھا ہے سند میں لکھا ہے کہ یہ چوکیدار ہے پرچون کی دکان میں. یہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ فراڈ اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والا فراڈ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کہلانا سب فراڈ ہے تمہارا. یہ دیکھو یہ تم فراڈ. یہ دیکھو یہ مسند احمد ہے جزء 18. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. انی قد ترکت فیکم میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے میرے بعد. یعنی ان کی اتباع واجب ہے. اتباع ان کی نہیں کرو گے تو کبھی گمراہ کو ہوگے. کون ہے. ایک قرآن کتاب اللہ اور دوسرا عطرت اہل بیت حدیث صحیح. حدیث بھی صحیح ہے. سنت کے تم منکر ہو نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد سب پہ واجب ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا. اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ابو بکر عمر نے عثمان نے طلحہ زبیر نے عائشہ نے. ادھر دیکھو اے مجاہد ادھر دیکھو. شرم آ رہی ہے نا. دیکھ نہیں سکتے آنکھ میں آنکھ لگا کے نہیں دیکھ سکتے نا. ادھر دیکھو شرم آ رہی ہے نا. حیا اے بے شرم آدمی ادھر دیکھو. اے ابو بکر نے کتاب اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی. عمر نے نہیں کی. طلحہ زبیر عائشہ نے نہیں کی. اس لیے وہ گمراہ ہیں. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت سے کہ اب صحابہ سے کہ میرے بعد تم میرے بعد یہود و نصارہ کی سنت پہ چلو گے. ہائے وہ حدیث بھی متواتر ہے. ادھر دیکھو یہ کتاب سنن ترمذی. یہ حدیث نمبر جابر بن عبداللہ انصاری سے حدیث نمبر 3811. اس کو کہتے ہیں نس. اس کو کہتے ہیں نس. مخالف کی کتاب سے صحیح حدیث لے کے آؤ اور وہ بھی بصراحہ ثابت کرتی ہو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام امام ہیں. اور تمہارے امام چوری کے امام ہیں. خلافت ہی چوری کی ہے. تم دلیل کیا لے کے پیش امام بنی ہے. وہ بھی چوری کی. یا ایھا الناس انی قد وہ میں دکھاؤں گا کہ اس کی امامت بھی چوری کی ہے نا. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ما ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترت اہل بیتی. ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ اور میرے عطرت طاہر علیہم الصلاۃ والسلام. ادھر دیکھو یہ البانی کی صحیح سنن ترمذی ہے. صحیح سنن ترمذی للالبانی. ادھر دیکھو مجلد الثالث. اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد البانی صاحب لکھتے ہیں حدیث صحیح کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کی اتباع کی وہ گمراہی سے بچا. جس نے نہیں کیا وہ گمراہ ہے. یہ تو سنت کے تم منکر ہو نا. تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ جس نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی وہ گمراہ ہے. یہ تو واضح ہاتھ میں سے کہ ابو بکر عمر نے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت نہیں کیا.
عثمان نے طاعت نہیں کی, عائشہ نے طاعت نہیں کیا, تمہارے اکثر صحابہ نے طاعت نہیں کی, انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہو. ابو حنیفہ نے طاعت نہیں کی اہل بیت علیہ السلام کی, احمد رضا خان بریلوی نے نہیں کیا ہے. تمہاری گمراہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے متواتر حدیث میں اعلان کیا. یہ شیعوں کی کتاب ہے, یہ عبداللہ بن سبا کی کتاب ہے, یہ تمہاری کتاب ہے. بے شرمو, ادھر دیکھو, یہ اتحاف الخیارت المحرہ بزوانید المسائد العشرہ للبوصیری. ادھر دیکھو, حدیث نقل کرنے کے بعد کہتا ہے رواہ اسحاق بن راہوی بسند صحیح, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری طاعت تم پہ واجب ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں, شہادت دیتے ہیں. کہ آپ ہمارے کیا شہادت نہیں دیتے کہ اللہ اور رسول تمہارے مولا ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں. فرمائے فمن کان اللہ ورسولہ مولا فإن ھذا مولا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخذا بید علی علیہ السلام, امام علی علیہ السلام کا دست مبارک ان کے ہاتھ میں تھا. فرمایا جس کا اللہ مولا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہے, یہ ان کا مولا ہے, یہ ان کا مولا ہے. تو اگر ابو بکر عمر مسلمان ہے نا, اگر ابو بکر عمر مسلمان ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے, تو امام علی علیہ السلام ان کے مولا ہے, ان کے امام علی علیہ السلام کے نوکر ہیں. اور یہ مولا آقا کے معنوں میں ہے. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَن تَذِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَأَهْلَ بَيْتِي. اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ان کی اتباع تم پہ واجب ہے. امام علی علیہ السلام کا ہاتھ لے کر, سردار اہل بیت علیہ السلام کا ہاتھ لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. تو ثابت ہوا نا کہ ابو بکر عمر گمراہ تھے بھائی, ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا, اب آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ رسول, انہوں نے خود کہا کہ یہ استعارہ ہے. میں نے ان سے پوچھا استعارہ مکنیہ یا مسرح ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مکنیہ اور مسرح کیا ہوتا ہے. استعارہ اس کو کہتے ہیں جس میں ادات تشبیہ محذوف ہے, مشبہ اور مشبہ بھی مذکور ہے, ادات تشبیہ غیر مذکور ہے. عائشہ سے فرمایا انکن صواحب یوسف. اوئے یہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا, وہ کیا کہا کہ مثلا آپ کے دل میں کیا بات ہے, اس طرح کی باتیں. وہ نص کیوں نہیں دکھا رہا ہے بھائی؟ میں نے تو قرآن دکھایا نا, میں نے تو قرآن کی آیات پڑھ کے دکھایا ہے. ان فی یوسف واخوتی لآیات للسائلین. خاموش سن لو, میں نے قرآن دکھایا کہ یہ عورتیں رسول نبی اللہ یوسف کی دشمن تھی, سازش میں مشغول تھیں ہمیشہ. ان کے دل میں ایمان نہیں تھی, ان کے زبان پہ سچ نہیں تھی. یہ دنیا پرست عورتیں تھیں. صواحب یوسف دنیا پرست. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عائشہ کی تعریف کرنا چاہتے تھے نا, ادھر دیکھو ان کے لیے بہت سارے نمونے تھے. اے مولوی صاحب, کسی مومنہ کا مثال دیتے نا عائشہ حفصہ کے لیے, عائشہ حفصہ کے لیے کسی مومنہ کا مثال دیتے ہیں نا کہ آپ ان کی طرح ہیں, ٹھیک ہے. مثال دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے ہیں, قرآن کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹی حدیث کا, ابو بکر والے کی نماز پڑھا لے, اس کا کیا ہے؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لایا اس کی مثال ابو بکر کی کس کی مثال دی ہے؟ مثال دی ہے کہ قرآن میں ان سے بدتر مشرک تر خاتون آپ کو ملتا ہی نہیں, اسلام کا دشمن بدتر ملتا ہی نہیں صواحب یوسف سے. اس کی مثال دی ہے اس کی. اور یہ کہتا ہے بھائی تم مجھے بتاؤ نا کون سی اچھی بات تھی صواحب یوسف میں, صواحب یوسف میں کون سی اچھی بات تھی؟ اب دیکھو یہ کتاب صحیح بخاری, کتاب امامت المفتون والمبتدع. بدعتی کافر ہوتا ہے, کافر کے پیچھے نماز جائز ہے, بخاری کی حدیث ہے. یہ دیکھو یصلی خلف المخنث, بدعتی کے پیچھے, کافر کے پیچھے نماز جائز ہے آپ کی شریعت میں. اب جی بسم اللہ کرو, بولو شیخ صاحب. یعنی صاحب تو آپ نے ابھی تک بیان کیا نا, جو آپ نے ابھی تک بیان کیا, اس سے کس نتیجے پہ پہنچے آپ؟ مجھ سے سوال ہے, جواب دے دوں؟ دے دیجیے آپ. اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان پوری امت غلام ہے اس شریعت کے, اس دین کے, زمین و آسمان کے شہنشاہ جن پہ اللہ کی طرح ان کی طاعت واجب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح ان کی طاعت ان پر واجب ہے, اور ان کی معصیت حرام ہے. وہ میرے آقا امام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ابو بکر عمر کی حیثیت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام اگر کہیں بھاگو تو ان پہ بھاگنا واجب ہے, اگر کہہ دے کہ مر جاؤ ان پہ مرنا واجب ہے, اگر کہہ دے کہ تم یہاں پہ جھاڑو لگاؤ, جھاڑو لگانا واجب ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی امامت باطل ہے, اور یہ صحیح احادیث آپ کے کتب سے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو.
یہ امامت پہ تصریح ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے. تم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو اور تم سنت کے منکر ہو, سنت کے دشمن ہو. جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر بنایا اس کو تم امام کہتے ہو, اور جس کو امام کہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس کو مانتے نہیں ہو. جواب, آپ نے جو بیان کیا نا امام بنا, نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا تھا اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا, اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا کے معنی یہاں مددگار ہے. آپ لغت بھی دیکھتے نا یاری صاحب, تو آپ کو پتہ یہاں خلافت کا ذکر کہا ہے, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علالت کے وقت آپ حدیث کرتاس پہ آپ کو اعتراض ہے کہ وہاں پہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ قلم منگایا تھا, جب ایک بار خلافت کا اعلان کر دیا پھر دوبارہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عمر نے, آپ کا اعتراض ہے کہ حضرت عمر کیا ہے نا, اقرار میں فائدہ, تحصیل حاصل لازم آتی ہے یاری صاحب, تحصیل حاصل باطل ہے بھائی صاحب, اقرار میں یار فائدہ, تھوڑا قرآن میں تکرار نہیں ہے. جب وہاں پہ غدیر خم کے موقع پر جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں, اگر بقول آپ کے وہاں خلافت مراد ہے تو پھر حدیث کرتاس پہ آپ کا اعتراض باطل ہے. جواب دے دوں, جواب دے دوں, جواب دے دوں. اب پہلے میری بات, وہاں خلافت مراد نہیں ہے, وہاں مددگار ہیں, اور سب سے پہلے جنہوں نے ملاقات کی نا مبارکباد دینے کے لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی. سمجھ گئے آپ کہ اے علی مبارک ہو, تم نے صبح و شام کے اس حال میں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سارے مومن اور مومنہ لوگوں کا مولا بنا دیا, ولی بنا دیا. صحابہ کرام زیادہ سمجھتے تھے, آپ زیادہ سمجھ رہے ہو بھائی صاحب؟ میں سمجھتا ہوں, میں صحابہ سے زیادہ سمجھتا ہوں. اگر خلافت مراد ہوتی, حضرت زید ابن ارقم برا ابن عازب دونوں راوی ہے, اگر خلافت مراد ہوتی بھائی صاحب تو خلافت کا بیان ہوتا نا, وہ مولا, مولا کے معنی لغت میں ہے نا انت مولانا, قرآن میں بھی ہے, تو وہاں آپ کیا مراد لیں گے؟ قرآن کے خلیفہ مراد لیں گے, وہاں مولا کے معنی مددگار ہے. خلافت بالکل بھی نہیں ہے, یہ آپ کی اولا جہالت بالطاع, پر مبنی بات اولا بالطاع. ہے, آپ کی نہیں لائق حجت نہیں ہے, آپ کی باطل ہے. ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بعد از انبیاء سب سے بہتر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. اور یعنی صاحب آپ نے جتنی بھی حدیثیں ابھی تک بیان کی, کسی ایک بھی حدیث سے یا کسی آپ کی بات سے کہیں یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ ان کے اوپر کفر عائد ہوتا ہے. سمجھ گئے, یا یہ کافر ہیں یا یہ مرتد ہو چکے. کسی بھی ایک بھی بات سے آپ سے بات بیان اہل بیت کی کس نے کہا, ہم اہل بیت, کس نے مخالفت کیا؟ اہل بیت کی مخالفت تو کبھی کیا ہی نہیں خلفاء نے, نہ ہی اہل سنت والجماعت کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے, اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم تمہاری طرح ماتھا اور سینہ تو نہیں پیٹتے نا, اہل بیت کی شان ایسے بیان کرتے کہ ہماری جماعت کا 90 سالہ بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ان کی بہادری کی قصے سن کے. آپ انہیں یار مجبور ہے میں ثابت کرنے کے لیے بے پناہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہو. آپ کیا وہ مجبور تھے اہل بیت جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو, کیا وہ خلفاء کے محتاج تھے؟ نہیں. بس یہ بات ہے کہ خلیفہ اول دنیا میں ان کو پہلے جانا تھا, وہ پہلے خلیفہ ہو گئے. نبی دو عالم اور تمام انبیاء کے بعد میں اور تمام مخلوق سے افضل وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. آپ کی جو حدیث غدیر خم آپ نے بیان کیا وہاں خلافت ہے, خلافت باطل ہے, کیونکہ اگر وہاں آپ خلافت مراد لیں گے پھر حدیث کرتاس پہ آپ کا اعتراض باطل ہو جائے گا. اور جب دونوں ہے نا تو ایک چیز پھر وہاں آپ خلافت مراد رہے, یہاں بھی آپ خلافت مراد رہے, پھر دونوں چیزیں آپ مراد لے رہے. تحصیل حاصل لازم آ رہی بھائی, تحصیل حاصل باطل ہے. سمجھ گئے؟ اب آپ حجت الوداع کا دو گے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب علالت کا ٹائم تھا حضرت علی کا گھر سب سے کریمہ تھا, اگر وہاں بھی اعتراض ہے, اگر وہاں خلافت ہی کا لکھنا مقصود ہوتا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو حضرت علی جب حضرت عمر چلے گئے تھے بقول آپ کے ڈر تھا ان کا ہے نا تقیہ, آپ کے یہاں تو سب چیزیں تقیہ ہی پہ ٹکی ہوئی ہے نا, تو جب چلے گئے تھے تو بعد میں کاغذ کا قلم, جبکہ حضرت فضل ابن عباس بھی تھے ساتھ میں, تو لے کے آتے دے دیتے, وہ لکھ لیتے خلافت کے, ہاں بھائی حضرت کوئی اعتراض ہی نہیں رہ جاتا. جبکہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا بھی آگے کہ میرے بعد مشرکین کو نکال دینا عرب سے, اور میرے بعد جیسے میں لوگوں کو ڈیلیگیشن کو تحفے تحائف دیا کرتا تھا اسی طرح دیتے رہنا. جب نبی نے واضح بیان فرما دیا بات ختم ہے. پھر جبکہ حدیث کرتاس کے 2-3 دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا. ایک تو یہاں آپ خلافت مانتے ہو, وہاں بھی آپ خلافت مانتے ہو, کیا یار ہے نا. ایسے لوگوں کو تو آپ جیسے باتیں کر رہے ہو نا, تو پھر یہ آپ کی تمام باتیں, آپ نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی
کہ اہل بیشک وہ حدیث صحیح ہم بھی انہیں مانتے ہیں نا، نہیں مانتے اہل نا. بیت کی محبت ہر مومن مسلمان پر واجب ہے، لیکن اس سے یہ باتیں نہیں ثابت ہوتی کہ ابو بکر کہاں آپ نے کوئی ایک بات یہ بھی نہیں پیش کی کہ جہاں لکھا ہو کہ ابو بکر صدیق کافر ہے، حضرت عمر فاروق کافر ہے. یہ تمام باتیں آپ جگہ جگہ سے لا کر کے سیٹ کرو یار کفار و یہود و نصارہ کی طرح، جس طرح وہ بعض کو مانتے تھے بعض کو نہیں مانتے تھے. آپ نے ترمذی کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے نا، آپ نے اسی ترمذی کے اندر مناقب ابو بکر صدیق بھی اسے تو آپ مانتے نہیں، بعض کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو. کیا طریقہ ہے یار تم لوگوں کا؟ تمام چیزیں تمہاری تقیے پہ ٹکی ہوئی ہے، ساری دنیا کے اندر تمہاری تو اور شیعت متع جو زنا ہے خالص زنا ہے اس کو آپ نے جائز قرار دے دیا. خلفائے راشدین جن پر کوئی اعتراض نہیں تھا اس پہ اعتراض کر کے بیٹھے ہو، جبکہ صحیح معنوں میں پوچھا جائے تو ہمارے نزدیک ہے جو ابو بکر صدیق کو مومن تو چھوڑو، جو مانتا نہیں ہم اسے مومن ہی نہیں مانتے. اور بات کر رہے ہو آپ آ اور بے شرمی کی حدیں پار کر رہے ہو، تمام چیزیں لا کر کے ابھی تک آپ نے بکواس کیے، کہیں ایک بھی روایت آپ نے نہیں لا کر کے پیش کی ہے جہاں پہ اس بات کی صراحت موجود ہو اور صریح طور پر یہ بات موجود ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق یا شیخین یا عثمان غنی کافر تھے. کئی ایک بھی بات آپ کی حدیث آپ نے جو بیان کی وہ ہماری کتابوں سے بیان کیا، کئی بھی نہیں آپ کو ملے. اپنی کتاب سے ثابت کرو، تمہاری کوئی کتاب ہے کیا؟ ہے ہی نہیں تمہاری کتاب ہے. اور اگر صحیح معنوں میں تمہاری کتاب ہماری کتابوں کے محتاج ہو تم ہماری کتابوں سے، اور جبکہ وہاں پہ مانا اگر دیکھا جائے کچھ اور ہے تم مانا کچھ اور کرتے ہو، صواہب بدکارہ عورتیں کرتی ہو. اگر صحیح سے تمہیں استعارہ معلوم ہو جاتا نا استعارہ کسے کہتے تو وہ بھی پتہ چل جاتا، صواہب کا معنی ہوتا نا پتہ ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہاں مراد کیا ہے. ترمذی ہماری ہے، ارے ترمذی ہماری ہے، مسلم ہماری ہے، مشکات ہماری ہے، ابو داؤد ہماری ہے، سنن ابن ماجہ تمہاری کون سی ہے؟ تم اپنی کتابیں لاؤ نا. اور یہاں سے بھی جو تم نے پڑھا ہنسنا ہم کو بھی آتا یار، ایسا ہے نا میں بہت ہنستا اور بولتا اس طرح لوگوں کے کانوں سے خون نکل جاتے ہیں. یہی چیٹنگ آپ نے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے ساتھ میں کیا تھا ہے نا. پھر آپ حقیقت میں مر جائے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے پھر سے آپ زندہ ہو تو آپ اس بات کو قطعی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہ دونوں لوگ یا عثمان غنی کافر تھے. یا آپ کے اوپر لعنت ہے، یا ساری شیعت قوم پہ لعنت ہے. آپ کو لعنت نہیں کرنا ہے، اب زبان سنبھال کے بات کرو. دیکھو لعنت نہیں، میں نے تم پہ لعنت کیا؟ میں نے مکار بولا ہے؟ میں نے لعنت نہیں کیا. جو ابن المطاع آپ کے استفسار کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، ساری کتابیں آپ اٹھا کر کے دو، اس کے اندر کیا کیا خرافات بھرے پڑے ہیں بھائی صاحب. ہلیت المتقین اٹھا کر کے تو دیکھ لو دکھاؤ کیا نا، لکھا ہے اس کے اندر. جو موضوع آپ نے انتخاب کیا اس سے متعلق آپ دکھاؤ. کر سکتے ہو بھائی صاحب، سن لو ادھر. عورت اگر اجازت دے تو اس کی بھتیجی سے بھی نکاح کر سکتے ہو، عفیفہ سے متع کرو، یہ تمام چیزیں آپ کی 1000 سے بھی متع کرو جائز ہے نا. جو ابن المتع ہے ادھر دیکھ بھائی، او بھائی صاحب، جو ابن المتع ہوا ہمیں سکھائے گا دین کیا اسلام کے، جس کے چہرے پہ خود داڑھی نہ ہو، اپنے آپ کو کہتا ہے محب علی اور داڑھی، چہرہ دیکھ لو ایسا لگتا ہے مبوسوں کی طرح. کافروں کے ملک میں بیٹھ کر کے کافرانہ شکل و صورت کافرانہ طور طریقہ آپ بھی کافروں کے ملک میں بیٹھے ہو، آپ کون سے مسلمانوں کے ملک میں بیٹھے ہو؟ دارالسلام ہے یہ بیوقوف کہیں کا، ہندوستان دارالسلام. ہندوستان کون کہتا ہے آپ کے مسجد کو انہوں نے مندر بنا دیا، یہ ابھی نہیں دارالسلام. مندر بنا، وہ تو ہمارے اختلافی مسائل ہے بعض جو ہم آپس میں نپٹ لیتے ہیں نا. ایک الگ بات ہے کس ملک میں کچھ اختلافی مسائل ہوتے ہیں. یہ دارالسلام ہے، ابھی تک دارالحرب نہیں ہوا ہے. مندر بنا دیا بھائی، اتنا شاندار مندر بنا دیا، اور یہ کہتا ہے جی امریکہ کے گود میں جا کر کے اسلامی ملک میں لے رہا ہے. یہود و اسرائیل سے ڈالر لے کر کے تو فلسطین مسلمانوں کا کہہ رہا ہے وہاں پہ جہاد کا انکار کر رہا ہے بیوقوف کہیں کا. اور پھر آ کر کے ابو بکر صدیق پہ چلے جی. 90% قوم جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق کو، عثمان غنی کو اپنا خلیفہ مانتی. حدیث غدیر کو ہم حدیث غدیر کو مانتے ہیں، لیکن وہاں خلافت نہیں مراد ہے، سمجھ گئے. وہاں سے لا کر کے طرح طرح کی باتیں، پتہ نہیں کیا کیا تقیہ اختیار کر کے تم لوگ ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہو بھائی جن کا آج تک کہیں وجود ہی نہیں تھا. میں نے پہلے بات کو واضح کرتے، ہر حدیث سے مسئلے کا استخراج نہیں ہوتا ہے. 3000 حدیثیں ہیں جن سے مسئلے کا استخراج ہوتا ہے، باقیوں سے نہیں ہوتا. 500 قرآن کی آیت کریمہ ہے جن سے مسئلے نکالے جاتے ہیں، باقیوں سے نہیں نکل. تم ہر بات لا کر کے وہاں گھسیڑ رہے ہو یار، شرم آنی چاہیے آپ کو. قرآن پہلی بات تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو تم لوگ. قرآن سے دلیل تو کچھ مانی نہ جائے، اس سے دلیل کیوں لے کے آتے ہو؟ اب اہل سنت والجماعت کو نہیں مانتے، بخاری ہماری ہے، مسلم ہماری ہے، ترمذی ہماری ہے، مشکات کی دلیلیں کیوں لے کر کے آتے ہو وہاں سے؟ وقت ختم ہے جی، وقت ختم ہے، میری باری شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، میں نے کتنی احادیث دکھا دی، احادیث دکھا کے میں نے ثابت کر دی ابو بکر عمر عثمان کی خلافت باطل ہے اور وہ گمراہ تھے. دکھا دی نا، گمراہ تھے. اس نے رد کیا؟ رد نہیں کیا.
اس نے صرف کس کو چڑھا؟ حدیث غدیر کو چڑھا، باقی حدیث کو تو نہیں چڑھا اس نے نا۔ میں نے کون سے حدیث دکھائی ہیں بھائی؟ اب بھائی ہمارا آپ کا موضوع یہ تو نہیں تھا کہ ابو بکر کا کفر ثابت کریں، کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ابو بکر کا کفر آپ نے ثابت نہیں ہے، یہ موضوع ہی نہیں تھا۔ موضوع یہ تھا کہ کیا ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا؟ آپ نے کہا نماز پہ لگا دیا نا، میں نے کہا نماز پہ نہیں لگا دیا، میں نے کہا نص اس طرح ہوتی ہے، دیکھو ادھر نص اس طرح ہوتی ہے۔ خاموش پلیز مجاہد بھائی، پلیز سن لینا، میں مجاہد صاحب پلیز میری باری ہے۔ نص اس طرح ہوتی ہے، المصدق علی الصحیحین، یہ حدیث صحیح ہے، من اطاع علی اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصى علی فقد عصانی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آئے قرآن، اللہ نے فرمایا انما واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ کون ہے جس کی طاعت اللہ کی طاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح واجب ہے۔ رسول نے بتایا، وہ ایک منٹ بھائیو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا، ٹھیک ہے نا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا مذہب باطل ہے، کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، پلیز خاموش ہو پلیز، ابو بکر عمر عثمان پر، پوری امت پر امام علی علیہ السلام کی طاعت واجب کر دی، تو سب غلام بن گئے نا، تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں رہتا کہ ابو بکر امام بنے، خلیفہ بنے، کیونکہ اس کی حیثیت ہی ہے کہ وہ میرے مولا امام علی علیہ السلام سے پوچھے کہ آقا میں کیا کروں، آقا میں آپ کی کس جوتی کو آج میں پالش لگا دوں، اس کی حیثیت ہی یہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر مانتے ہو تو پوری طرح مان لو۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اس حدیث کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا جی، ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث کا سنن ترمذی میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم، اچھا سنن ترمذی کی حدیث، علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، وہ ہر مسلمان کا پیشوا اور رہبر ہے میرے بعد، اس کا ولی ہے میرے بعد۔ اس کا جواب دیا، اس نے جواب نہیں دیا نا، صرف حدیث غدیر پہ چلا گیا۔ کتاب السنہ لابی بکر ابن ابی عاصم، خاموش مولی، علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، اس کا جواب دیا نہیں دیا۔ انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اس کا جواب دیا، اس کا جواب نہیں دیا، اس شخص نے جواب دیا، کوئی جواب نہیں دیا جی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی بلا کرے، حدیث ثقلین میں نے مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث خلیفتین دکھا دی، اس کا جواب دیا، اس شخص نے جواب نہیں دیا نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہیں ہو جاؤ گے نا۔ تو جس نے بھی اتباع نہیں کیا پر اس نے ان سے ہدایت نہیں لی، وہ گمراہ ہے۔ ابو بکر گمراہ، عمر گمراہ، عثمان گمراہ، اکثر صحابہ گمراہ، ابو حنیفہ گمراہ، یہ سب ان کی گمراہی ثابت ہوگی نا۔ اتحاف الخیارت المہرہ، حدیث آپ نے حدیث اچھی طرح سے سنی نہیں، میں اسی وقت آپ کے اعتراض کا جواب دیا تھا۔ یہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث غدیر، فمن كان الله ورسوله مولا فإن هذا مولا وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تذلوا كتاب الله سببه بيدي وسببه بأيديكم وأهل بيتي، اور قال هذا آخذا بيد علي عليه السلام، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ، امام علی علیہ السلام کا ہاتھ میں لے کر فرمایا کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، میرے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اور یہ آپ کے مولا ہیں۔ تو یہ مولا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور آپ نے جو مثال دی ہے نا کہ عمر نے مبارکباد دی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ غدیر کا مطلب ہے امامت، مددگار ہونا۔ تو امام علیہ السلام کو تو پہلے سے ثابت تھا کہ اسلام کے مددگار ہیں، اسلام کے غدار نہیں ہے نا، اس کے لیے تو مبارکباد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بخن لک یا ابن ابی طالب اليوم اصبحت مولاي ومولا كل مؤمنہ، آپ کو بڑی مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند کہ آج آپ اور میرے اور ہر مسلمان کے آپ مولا بن گئے، آج مولا بنے، مددگار بنے، یا آج ان کو شہنشاہیت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ یہ خود مبارکباد دینا واضح دلیل ہے۔ شیخ تم نے پڑھا نہیں ہے، اپنے امام کی حدیث صحیح طرح سے نہیں پڑھی، اب عمر کی حدیث، وہ اعتراف ہے میرے مولا امام علی علیہ السلام کی امامت کی۔ جہاں تک آپ نے تانا دیا نا متعہ کے، ادھر دیکھو، اے شیخ ادھر دیکھو، یہ متعہ مسند ابی داؤد الطیالسی، ہائے اردو ترجمے کے ساتھ غلام دستگیر چشتی صاحب نے ترجمہ کیا، ادھر دیکھو۔ اسماء بنت آپ کی خالہ جان نے فرمایا، اب پتہ چلتا ہے نا متعہ کے اولاد کون ہے۔ ابو بکر کی غیرت کا، یہ خود کہتا ہے متعہ جو ہے زنا ہے، اب پتہ چلا نا کہ ابو بکر کی کتنی غیرت ہے کہ اس کی بیٹی کیا کرا رہی تھی، ایک بیٹی جو ہے دکان لگائی تھی نا رضاء کبیرہ کی، پتہ چلا ان کے امام کی غیرت کا۔ ایک امام نے ان کا دکان لگا دیا رضاء کبیر کا،
دوسری بیٹی ہے اسما جو بڑی بیٹی ہے عائشہ کی بڑی بہن. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے, شیعوں کا کوئی تقصیر ہے؟ تم نے خود بولا کہ متزنا ہے اور جو ہے یہ بغیرتی ہے اور بے حرمتی ہے فلان فلان ہے. ہم حضرت اسما بنت ابی بکر, ادھر دیکھو شرم کرو, کچھ ڈوب کے مر جاؤ تم عمریو. آج بریلوی جو ہے نا, بریلویوں کی ہم نے ذبح کر دی, ختم کر دی. کون فرماتی ہے؟ حضرت اسما بنت ابی بکر کے پاس آئے. پتہ ہے کس کے پاس جانا, متے کے لیے کس کے پاس جانا نا کے پاس آئے. اور سن لے خاموش, ہم نے اس سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھی. ابو بکر تیری غیرت کہاں ہے؟ ابو بکر کی بڑی بیٹی متع کرواتی تھی نا. یا تو متع شرعی مان لو, یا تو مان لو کہ متع شرعی ہے. اور بات ہو رہی ہے متعت النساء کی. متعت النساء سألناها عن متعت النساء, متعت الحج کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ دیکھو متعت النساء, متعت النساء نہ متعت الحج. عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا نا تو اس نے یہ کہا. اچھا اب میرے محترم ناظرین, اب آتے ہیں اس بات پر کہ یہ کہتے ہیں ابو بکر کو نماز پہ لگا دیا. ٹھیک ہے نا, ان کے پاس نہ ابو بکر کی خلافت کا کیا نص, کوئی نص ہی نہیں. اللہ اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا ہی نہیں, اس کو صرف لگا دیا. بھائی یہ کہتے ہیں کہ امامت پہ لگا دیا. اسی عزیز کے آغاز میں کہ جو اس کا راویہ ہے عائشہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ کون ہے؟ اس کی مثال یوسف کے ساتھ دشمنی کرنے خواتین اور سازش کرنے خواتین کی مثال ہے. اور پوری قرآن میں ان سے کافر تر عورتیں آپ کو نہیں ملے گی. پورے قرآن میں ان سے کافر تر عورتیں جو بدترین سازش کرتی تھی انبیاء کے متعلق نہیں ملتی. ہاں زوجہ نوح زوجہ لوط بھی ہیں, ان کو بھی اللہ نے, اس کو اللہ نے سورہ تحریم میں کہا کہ عائشہ حفصہ کی مثال ہے. اچھا یہ کتاب ہے صحیح بخاری, باب امامت المفتون والمبتدع, فتنہ گر اور بدعتی. اور بدعتی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. بدعتی کافر ہوتا ہے جو دین میں بدعت کرتا ہے, اپنے سے کہتا ہے یہ نماز واجب ہو جائے, یہ فلان چیز جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کر دی اس کو کہتے ہیں یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہی کافر ہے. اس میں یہاں پر قال الحسن صلی علیہ بدعتو, اور یہاں پہ حدیث لے کے آیا ہے کہ اس کی بھی دلالت یہی ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے کہا, زوری نے کہا کہ مخنث کی پیچھے لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها, کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ بھئی خسرے کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے. بدعتی کافر کے پیچھے نماز ہوتی ہے, مفتون کے پیچھے نماز ہوتی ہے, فاسق کے پیچھے نماز ہوتی ہے, اور اسی طرح خسرے کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے. بھائی تمہارے نزدیک تو ہر ایک کے پیچھے نماز ہوتی ہے. بھائی ابو بکر کو کیا صاحب, اس سے ابو بکر کی نہ مردانگی ثابت ہوتی ہے نہ اسلام صاحب, کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اچھا مزید دیکھو, یہ کہتا ہے کہ تم ہماری کتاب, سنن ابی داؤد ہماری کتاب ہے, مسند احمد ہماری کتاب ہے, کیوں دکھاتے ہو؟ تمہیں بے عزت کرنے کے لیے. تمہیں اگر شیعہ کتاب سے آپ کا کفر ثابت کریں, اس سے کیا ثابت ہوگا نا, جب آپ کی اپنی کتاب سے آئے ہائے 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 جادو بھائی جو سر چڑھ کے بولے. ادھر دیکھو سنن ابی داؤد, ابو داؤد سجستانی کی کتاب, باب امامت البر والفاجر. ادھر دیکھو باب امامت البر والفاجر, بر نیک آدمی, فاجر فاسق زناکار لواطکار شرابی قاتل, اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا, الصلاة المکتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وإن عمل الكبائر, وإن عمل الكبائر. نماز مکتوبہ, نماز واجب ہر مسلمان کے پیچھے آپ پڑھنا واجب ہے, پڑھنا واجب ہے, چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے وہ فاجر ہو. ٹھیک ہے نا, اور فاجر بھی کیسے؟ جو کبائر بجالا ہے, یعنی جو کبائر کیا ہے, ایک شرک باللہ ہے, ایک زنا ہے, ایک لواط ہے, قتل ہے, یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے او بھائی نماز تمہارے مکتب میں, تمہارے مذہب میں, تو ان کے پیچھے بھی ہو جاتا ہے نا. پھر ہم ثابت بھی کریں گے کہ وہ افضل بھی ہوا ہے. ہاں
पहली बात जो आपने बयान किया है ना मुस्नद अबी वहाँ आप ओ भाई, इस दफा शियों को लानत करोगे ना, शियों को अगर तुमने बदतमीजी की शियों के खिलाफ लानत वानत किया तो मैं काट के आपको काट दूंगा भाई, आपसे बात नहीं करूंगा। तमीज के दायरे में रह के बात कर रहा हूं। अभी दाऊद का हदीस आपको पढ़ा है, वहां पे आपने एक इबारत छोड़ी है, नीचे जाकर के हाशिए में पढ़ो। भाई साहब इतने बड़े जाहिल मैंने मुझे पता भी नहीं था, हाशिए में पढ़ो। वहाँ इख्तिलाफ किया उलमा ने कि मुताते निसा मुराद है या मुताते हज या मुताए हज मुराद है। बेवकूफ कहीं का, ये बुखारी को चुप मेरा टाइम है अपने वो उसमें उस हदीस के नस में मौजूद है मुतअतुन निसा। मैं मेरी बात सुन, टाइम खत्म है तेरा, टाइम खत्म। ये देख बुखारी है ना, देख इधर बुखारी किताबुल मगाजी अबवाब खैबर। हजरत अली को तो मानते हो ना, हजरत अली से हदीस पाक मरवी अन अली इब्न अबी तालिब। बुखारी को नहीं मानते हैं, बुखारी को नहीं मानते जी, बुखारी को नहीं मानते हम, बुखारी को नहीं मानता। हजरत अली को तो मानता है ना, हजरत अली को तो मानते हो। बुखारी को मानता नहीं तो दलील क्यों दे रहा है? बुखारी की रिवायत को नहीं मानते ना। तो दलील भी काबिल कबूल नहीं तेरी, वो तो हमारे लिए दलील है। हज़रत अली से हदीस पाक मरवी कि नहा अन मुतातिन निसाई, नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम ने मुतातुन निसा से मना फरमाया। हज़रत अली फरमाते हैं यौमा खैबर, खैबर के दिन, वहाँ अकलिल हुमुरिल उनसिया, और पालतू गधों के गोश्त से मना फरमाया। जंग अवतास जो फतेह मक्का, ये खैबर और फतेह मक्का के दिन, यानी ये पहले मुबाह हुआ था, पहले मुबाह था, जंग खैबर के मौके पर फिर से हराम कर दिया गया। फिर से उसके बाद में फतेह मक्का जो अवतास जंग है ना मुत्तसिल है, उससे वहां पे हलाल किया गया था, उसके बाद में फिर से हराम कर दिया गया इला यौमिल क़ियामा। समझ गया? हजरत अब्बास का जो कौल पढ़ते हो ना, फमस्तमतातुम मिनहुन्ना, ये पढ़ते इला अजल मुसम्मा की किरात, वहां पे जाके देख लो, उन्होंने अपने कौल से तौबा की है। ये बुखारी है, इसी में हदीस पाक मौजूद है। अगर इसको नहीं मानते फिर तुम्हारी दलील भी बातिल है। इसी में है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इब्ने अब्बास को देखा कि वो औरतों से मुतआ के बारे में इजाजत दे रहे हैं, समझे? तो उन्होंने कहा ये एक मर्द सरगश्ता है, इब्ने अब्बास तुम ऐसा मत करो, नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम ने इससे मना फरमाया। इतने बड़े बेवकूफ और जाहिल तो मैं पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा हूँ, और आप कहते हो यार गाली नहीं दो, गाली नहीं देना भाई, गाली, बदतमीजी बंद, खामोश, बदतमीजी करोगे बात नहीं करूंगा आपसे। किताब देख लो, इस्तिफ्तार तेरी किताब है, वहाँ पे क्या लिखा है? किसने लिखा? तेरे मुहक्किक तुर्सी ने। वहाँ पे क्या लिखा कि एक औरत जा रही थी किसी गांव से, और वहाँ पे इमाम जाफर सादिक से सवाल पूछा गया था कि औरत मुतातुन निसा क्या है। उन्होंने कहा ये जायज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज कहा। अबे जिना और मुता में फर्क क्या है? पहली बात अस्मा से पूछ लेना, मेरी बात सुन ले, पहली बात सुनना, इमाम से पूछ ले किसी ने कि ये बताओ कि मुतआ क्या है, मुतअतुन निसा। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने जायज करा दिया। जब उनकी औरतों का नाम लिया ना, अगर तुम्हारी औरतों के साथ कोई ऐसा करे तो उन्होंने अपारजान हो, उससे अपना मुंह फेर लिया। जब अपनी औरतों की बारी आती है तो कहते हो कि ऐसा नहीं वैसा, और बाकी इब्नुल मुता बने हुए हो दूसरी औरतों के बारे में। अबे ये औरत वहां हदीस मुता जो तूने मुस्नद अबी दाऊद तयालिसी की हदीस पढ़ी है ना, वहां देख हाशिये में लिखा है, पहले पढ़ ले उसको कि यहाँ उलमा ने हाशिया हुज्जत नहीं है, रिवायत हुज्जत है। हाशिया हुज्जत नहीं है, रिवायत हुज्जत है। रिवायत में लिखा है मुतअतुन निसा। पे लानत है बेवकूफ कहीं का। और जाके देख ले वहां पे उसूल काफी, जाकर सारी किताबें तेरी जो मौजूद है मेरे पास है ना, अगर दिखाता पानी हो जाए, सारी दुनिया तुम पर थूक रही है। एक 90% लोग एक जानिब, और तुम लोग मुता की पैदावार अभी तक मुता के लेके देखो फिर तो देखो, तुम बदतमीजी कर रहे हो भाई, तुम बदतमीजी। शियों, मैंने कहा कि भाई शियों को गाली नहीं दे सकते ना, इस तरह बदतमीजी नहीं करो। शियों को इस तरह नहीं बात करो ना। मैं आपके हदीस पढ़ता हूँ, आपकी किताब से आपको पढ़ के सुनाता हूँ ना, तुम अब जवाब नहीं दे सकते, तुम शियों पे बदतमीज, शियों पे लानत करो, शियों को इस तरह नहीं कहते भाई, ठीक है ना? तुम तमीज के दायरे से खारिज हो चुके हो, ठीक है ना? तुमसे कुछ साबित नहीं हो रहा बरेलवी साहब, तुमसे कुछ साबित नहीं हो रहा, जज्बाती हो रहे हो। चलो अब अगले हफ्ते तैयारी कर लेना मजीद अबू बकर साहब की इमामत पर, तो उससे आपको ऐसे चले जी, ठीक है ना? फिर आपको लेके आएंगे, ठीक है ना? जब तमीज से बात करना सीखोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे बात होगी।